کو अगर देखा जाए तो ये किताब है किताब तौहीद। इसमें सफ़ा नंबर 361 पर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा कि आदम अलैहिस्सलाम ने शिर्क फिल इताअत का इर्तिकाब किया, कि अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दे रहा है कि अपने अमाल को शिर्क से पाक कीजिए, अपने अमाल को शिर्क से पाक कीजिए। ये देखिए ताज़ीरुस साजिद नासरुद्दीन अलबानी की किताब, इस किताब के सफ़ा नंबर 99 पर नासरुद्दीन अलबानी लिखा कि मैं 1368 में जब मस्जिद नबी शरीफ की हाज़ी के लिए गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुक़द्दस मुअज़्ज़म जो है वो हर एतबार से बुत है, नाउज़ बिल्लाह ताला लो बादी। फरमाया मुझे अल्लाह की कसम, मुझे इस बात का तुम पर खौफ नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे, वलाकिन अन तनाफसू फीहा। इस जामे तिरमिज़ी में 2546 नंबर और सुनन इब्न माजा में 4299 नंबर हुजूर फरमाते आहत है। अब जो रिवायत पेश की जाती हैं सही बुखारी मुस्लिम और दीगर किताबों से, उसमें बुनियादी तौर पर यह समझें कि बाज़ अहादीस वो हैं कि जिनका जो ताल्लुक़ है वो बिल्कुल नादिर सूरत के साथ है, और उसूल यह है उम्मत मुस्तफ़ा अला साहब अस्सलातु वस्सलाम मजमूई तौर पर और उमूमी यानी अक्सरी तौर पर शिरक में मुब्तला नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को मजमूई और उमूमी तौर पर शिरक में मुब्तला होने से महफूज फरमाया है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपने मुजद्दिद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की इत्तिबा में और इस्माइल दिलवी की इत्तिबा में इस बात पर बज़ेद है कि नहीं जी उम्मत में शिरक जो है वो बहुत फैल चुका है, और जबकि इनकी खुद साख्ता तौहीद के मुताबिक अगर देखा जाए तो जो शिरक के तीर इन्होंने फेंके हैं पूरी उम्मत मुसलमान का बदन उससे मुतासर होता है, क्योंकि जो तौहीद का कॉन्सेप्ट और तसव्वुर खुद साख्ता ये पेश करते हैं और अहले सुन्नत की तकफीर और अहले सुन्नत व जमात को मुशरिक साबित करने के लिए जो इन्होंने एक तौहीद का तसव्वुर कायम किया है उसके मुताबिक तो पूरी उम्मत मुसलमान की अक्सरियत जो है मुशरिक करार पाती है। उसके चंद मैं आपको हवाले आपके सामने रखता हूँ। मिसाल के तौर पर इब्न अब्दुल वहाब नजदी के तौहीद के तसव्वुर को अगर देखा जाए तो ये किताब है किताब तौहीद। इसमें सफ़ा नंबर 361 पर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा कि आदम अलैहिस्सलाम ने शिर्क फिल इताअत का इर्तिकाब किया, नाउज़ बिल्लाह ताला। यानी इब्न अब्दुल वहाब नजदी की तौहीद किताब तौहीद के मुताबिक तो तारीख़ इंसानियत का सबसे पहला मुशरिक हज़रत सैयदना अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम करार पाते हैं, नाउज़ बिल्लाह ताला। और फिर इनके तौहीद के तसव्वुर के मुताबिक अगर इनकी किताबों को देखा जाए, इब्न अब्दुल वहाब नजदी की किताब अल उसूल सलासा ये उसकी शरह भी है, और अलग से भी जो हाजियों को दी जाती किताबें ये किताब है उसका तर्जमा, ये उसकी अरबी शरह है। अब्दुल मोहसिन बिन कासिम मस्जिद नबी के इमाम ख़तीब ने इसकी शरह की है। इसमें वसियाबा का फ़तहिर कुरान मजीद की आयत का तर्जमा और उसकी शरह करते हुए इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने लिखा कि ए तहिर अमाल का निश्शिरक, कि अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दे रहा है कि अपने अमाल को शिरक से पाक कीजिए, अपने अमाल को शिरक से पाक कीजिए। और ये किताब है अल मजमुअतुल मुफीदा। अल मजमुअतुल मुफीदा का तर्जमा जो है वो मजमुआ मुफीदा मुफीद मजमुआ के नाम से इसके सफ़ा नंबर 39 पर लिखते हैं कि वसियाबा का फ़तहिर का क्या माना है। जवाब, इसका माना है अपने रब की आज़मत को तौहीद के साथ बयान कीजिए और अपने अमाल को शिरक से पाक कीजिए, अपने अमाल को शिरक से पाक कीजिए। वर्रुज्ज़ा फहजुर का क्या माना है। जवाब, इसका माना है बुतों को छोड़ दीजिए और बुत परस्तों से अपने आप को अलग थलग कर लीजिए। सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में कितने दिन तक रहे। उसका जवाब लिखा कि 10 साल तक। इसके बाद मेराज हुई, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल इसी हालत में रहे और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मेराज करवाया। और ये जो हुक्म है वसियाबा का फ़तहिर, अपने कपड़ों को पाक रखिए, इसका तर्जुमा यह किया कि अपने अमाल को शिरक से पाक कीजिए, अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला। और इब्न अब्दुल वहाब नजदी के आने से पहले हालात का जिक्र करते हुए इब्न अब्दुल वहाब नजदी के पोते अब्दुर्रहमान बिन हसन बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी किताब फतुल मजीद शरह किताब तौहीद के सफ़ा नंबर किताब तौहीद के सफ़ा नंबर 6 पर लिखा है कि इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया। लिखता है कि वतसद्दा लिदावति अहली नजदिन इला तौहीद अल्लज़ी हुवा असासुल इस्लाम वल ईमान, कि इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने नजद वालों को तौहीद की दावत दी जो कि इस्लाम की बुनियाद और असास है। वनहाहुम अन इबादतिल अशजार वल अहजार वल क़ुबूर वत तवागीत वल औसान, और इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने उस वक़्त के लोगों को, मुसलमानों को पत्थरों की, कब्रों की, दरख्तों की, शैतानों की और बुतों की इबादत से रोका। यानी इब्न अब्दुल वहाब नजदी के आने से पहले उस वक़्त मुसलमान दरख्तों की, पत्थरों की और शैतानों की और बुतों की इबादत करते थे, और इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने आके रोका। जज़ीरा अरब के लोग इबादत करते थे, अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला। और एक और वाला, ये किताब असरुद दावत सलफ़िया फ़ी तौहीदिल ममलिकतिल अरबिया अस्सऊदिया, इसके सफ़ा नंबर 23 पर जामिया इस्लामिया जो कि
مدینہ شریف میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے استاذ حمود بن احمد الرحیلی لکھتے ہیں کہ ابن عبداللہ حمیدی جب آیا، لکھتا نشال امام العلامہ والداعیۃ المجدد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی فی القرن الثانی عشر، یہ محمد بن عبداللہ حمیدی مجدد 12ویں صدی میں آیا، فی زمن ایسے زمانے میں اشتدت فی غربت الاسلام، جس وقت اسلام بالکل اجنبی ہو چکا تھا، وغلب علی اہلہ الجہل والبدع والخرافات، اور وہاں کے رہنے والے بدعت، جہالت اور خرافات میں پڑے ہوئے تھے، وعبادۃ الانبیاء والصالحین والاشجار والاحجار، اور وہاں کے لوگوں پر نبیوں کی عبادت، صالحین کی عبادت اور درختوں اور پتھروں کی عبادت کا غلبہ ہو چکا تھا۔ وہاں کے جو مسلمان تھے وہ جو وہ نبیوں کی، صالحین کی اور پتھروں کی اور درختوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ ان کی توحید کا تصور ہے کہ ان کی توحید کے تصور کے مطابق اولیاء اللہ، صالحین کے مزارات اور ان کی قبروں کی تعظیم کرنا بھی ان کی عبادت ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جو شرک کے تیر انہوں نے پھینکے ہیں اس سے تو پوری امت مسلمہ کا جسم متاثر ہوتا ہے۔ پوری دنیا اسلام میں جہاں جہاں اسلامی ممالک موجود ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں کہیں جہاں مسلمان آباد ہیں، وہاں صالحین کے مزارات موجود ہیں، ان کی قبریں موجود ہیں، اور وہاں اہل ایمان، اہل اسلام جو سنی العقیدہ لوگ ہیں وہ ان کی قبور سے، ان کے مزارات سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ اگر تبرک اور ان کی قبور کی عزت اور تعظیم عبادت ہے تو اس سے تو پوری امت مسلمہ کی جو اکثریت اور عمومی مسلمان ہیں وہ مشرک قرار پائیں گے، نعوذ باللہ تعالی۔ اور پھر یہ صرف صالحین کی قبروں تک نہیں، بلکہ یہ دیکھیں تحذیر الساجد، ناصر الدین البانی کی کتاب، اس کتاب کے صفحہ نمبر 99 پر ناصر الدین البانی لے کر، میں 1368 میں جب مسجد نبی شریف کی حاضری کے لیے گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک روضہ رسول کے پیچھے ایک جو نا وہ دیوار اٹھی ہوئی ہے، اور وہاں لوگ جاتے ہیں اور وہاں لوگ تبرک کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اشارۃ الی ان ھذا مکان خاص للصلاۃ وراء القبر، یہ اشارہ ہے کہ یہ جو مکان خاص ہے قبر شریف کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ فعجبت حینئذ کیف ظلت هذه الزہرۃ الوثنیہ قائمۃ حتی فی عہد دولت التوحید۔ ناصر الدین البانی لکھتا کہ میں بڑا متعجب ہوا کہ یہ کھلی اور ظاہر بت پرستی مسلمانوں کے ملک میں ہو رہی ہے، یعنی روضہ رسول کے پاس اور اصحاب صفہ کے چبوترے پہ جا کے نماز پڑھنا، اس کو بھی ظاہر بت پرستی، ظاہر قبر پرستی نعوذ باللہ تعالی قرار دے کے ناصر الدین البانی کہتا کہ ہذہ ظاہرۃ الوثنیہ، یہ کھلی بت پرستی مسلمانوں کے ملک میں ہو رہی ہے، اس تبرک کو کھلی بت پرستی قرار دے رہا ہے۔ یہ ان کے جو خود ساختہ توحید کا تصور ہے اس کے مطابق بات کہاں تک جاتی ہے۔ اور پھر اس سے آگے یہ کتاب ہے شرح الصدور بتحریم رفع القبور، قاضی شوکانی کی، اس کتاب کے صفحہ نمبر 35 پر حاشیے میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار پر انوار حضور کی قبر شریف کے بارے میں لکھا ہے فالقبر المعظم المقدس وثن وصنم بكل معانی الوثنیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مقدس معظم جو ہے وہ ہر اعتبار سے بت ہے، نعوذ باللہ تعالی، لو کان الناس یعقلون، اگرچہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ان کے شرک کے فتووں سے اور ان کی جو خود ساختہ توحید جو انہوں نے اپنا معیار قائم کیا ہوا ہے اس سے تو امت مسلمہ کی مجموعی اور اکثری تعداد جو ہے وہ مشرک قرار پاتی ہے۔ اور یہی بات اسماعیل دیلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 23 پر لکھی ہے، لکھتا ہے کہ اول کہتا ہے کہ سننا چاہیے کہ شرک لوگوں میں بہت پھیل رہا ہے اور اصل توحید نیاب، یعنی مسلمانوں میں شرک بہت زیادہ آ چکا ہے اور اصل توحید نیاب، توحید بالکل تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید اور احادیث طیبات آپ پڑھ کے دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت مصطفیٰ یہ خیر امت ہے، یہ امت وسط ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ایسے ہی ہم نے تمہیں امت وسط بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اب یہ امت خیر ہے، امت وسط ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 6528 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ کل جنتی جو جنت میں داخل ہوں گے، حضور فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میری امت آدھے جنتی وہ ہوں گے جو میری امت کے لوگ ہوں گے، یعنی امت کی فضیلت بیان فرمائی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جامع ترمذی میں 2546 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں 4299 نمبر، حضور فرماتے اہل الجنت 20 و 100 صف، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی،
80 من هذه الامه و40 من سائر الامم, 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی. 100 کل نبیوں کی امتوں کی صفیں 120 ہوں گی, اور ان میں سے جو ہے وہ 80 صفیں اس امت کی اور 40 صفیں جو ہے وہ باقی امتوں کی ہوں گی. یہ اس امت کی فضیلت ہے. اور ان کے عقیدے کے مطابق جو ہے نا وہ امت کا مجموعی اور جو امت کا جو اکثری اور جو اغلبی حصہ ہے وہ نعوذ باللہ شرک میں گرفتار ہو چکا ہے. تو اس سے تو نعوذ باللہ تعالیٰ اس امت کا امت خیر ہونا تو ختم ہو گیا. پھر یہ تو معاذ اللہ پھر امت شر ٹھہرے گی, امت شرک ٹھہرے گی. حالانکہ یہ امت توحید ہے, امت وسط اور امت خیر ہے, اور یہ امت شر اور امت شرک نہیں ہے. اور ایک اور حدیث جامع ترمذی میں 2869 ہے. رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مثل امتی مثل المطر, میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے. لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ. حضور فرماتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا, لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ, کہ اس کا اول بہتر ہے یا اس کا آخر بہتر ہے. یعنی یہ امت جو ہے یہ امت خیر ہے, یہ اس امت کی فضیلت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی خیریت بھی بیان فرمائی, اور جو امت پر حضور کو اندیشہ تھا اور جو حضور کو امت پر کوئی خوف تھا اس کا واضح طور پر بیان فرما دیا. اس سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ شرک کا جو اطلاق ہے وہ دو چیزوں پہ کیا جاتا ہے. شرک جلی, شرک اکبر, یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, اللہ کی عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا, اس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے. شرک جلی, شرک اعتقادی. اور ایک ہے عملی طور پر جو نا ریاکاری, دکھلاوا, اس پر بھی شرک کا اطلاق ہوتا ہے, لیکن وہ شرک اصغر ہے. بحث ہماری شرک اصغر کے بارے میں نہیں ہے کہ امت ریاکاری کرے گی یا نہیں کرے گی, امت میں اعمال میں لوگ دکھلاوا کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ تو بہت جو ہے نا وہ کامن ہے, یعنی وہ چاہے دیوبندی ہوں, وہابی ہوں, سنی ہوں, شیعہ ہوں, سارے یہ سارے ظاہر ہے کہ اس میں دکھلاوا ہو سکتا ہے. لیکن اب مسئلہ جو ہے وہ ہے شرک اکبر اور شرک اعتقادی کا, شرک جلی کا, کہ کیا یہ امت جو ہے وہ شرک جلی میں اکثری طور پر اور عمومی طور پر گرفتار ہوگی یا کہ نہیں. تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہیں. حضور کو سب سے زیادہ اپنی امت پر جس چیز کا خطرہ اور خوف تھا وہ تھا ریاکاری کا, جس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت پر شرک اکبر اور شرک جلی کا خوف ہوتا تو حضور اس کا ذکر کرتے, حضور اس کا نام لیتے. مسند احمد ابن حنبل میں 23119 نمبر حدیث ہے, دار احیات التراث العربی بیروت سے جو چھپی ہوئی اس کا والا. اور وہابیوں کی ایپ اسلام 360 میں مشکات میں 5334 نمبر حدیث ہے. رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ ہے شرک اصغر. صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر, شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ریاکاری. یعنی مجھے سب سے زیادہ تم پر جس چیز کا خوف ہے وہ کیا ہے؟ ریاکاری. اگر حضور کو اپنی امت پر شرک اکبر یا شرک جلی کا خوف ہوتا تو سرکار یہ فرما سکتے تھے کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اکبر کا خوف ہے, کہ تم درختوں کی پوجا کرو گے, تم جو ہے وہ پتھروں کی پوجا کرو گے, تم قبروں کی عبادت کرو گے. نہیں فرمایا, ایسے نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف جو ہے وہ ریاکاری کا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شرک اکبر کا اپنی امت پر خوف ہے, اس پر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے؟ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ, صحیح بخاری میں 6 مقامات پر یہ حدیث ہے, اس میں سے 1344 نمبر, اور صحیح مسلم میں 2296 نمبر, متعدد مقامات پر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم بیان کر کے فرمایا انی واللہ ما اخاف ان تشرکوا بعدی, ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. فرمایا مجھے اللہ کی قسم, مجھے اس بات کا تم پر خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے, ولیکن ان تنافسوا فیہا, ہاں مگر یہ کہ تم دنیا میں پھنس جاؤ گے, دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے. یہ دنیا کا تم پر مجھے خوف ہے, لیکن تمہارے اوپر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں پڑ جاؤ گے یا شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. شرک اکبر کی حضور نے نفی کر دی, اور شرک اصغر یعنی ریاکاری اس کے خوف کا اور اندیشے کا اظہار فرما دیا. تو یہ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت پر شرک اکبر اور شرک اعتقادی کا خوف نہیں ہے. اگر امت کی اکثریت اور عمومی امت جو ہے وہ شرک میں گرفتار ہو جانی ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اس بات کے خوف کا اظہار کرتے, لیکن ایسا نہیں فرمایا. تو یہ واضح دلیل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث صحیح مسلم میں, مسند احمد ابن حنبل میں اور جامع ترمذی میں اور دیگر کتب حدیث میں صحیح حدیث ہے, متعدد طرق کے ساتھ, مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ہے. صحیح مسلم میں 7103 نمبر حدیث, اس میں لفظ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان الشیطان قد ایس ان یعبد المصلون فی جزیرۃ العرب
वलाकिन फी तहरीश बैनहुम, फरमाया कि शैतान इस बात से नाउमीद हो चुका है कि जजीरे अरब के नमाजी उसकी इबादत करें। हाँ, इस बात से नाउमीद नहीं है कि लोग आपस में लड़ें, मुसलमान आपस में लड़ें, इस बात से नाउमीद नहीं है, उसे उम्मीद है कि आपस में लड़ेंगे, और यकीनन ऐसे हुआ और हो रहा है। लेकिन शैतान इस बात से नाउमीद हो चुका है कि जजीरे अरब के नमाजी उसकी इबादत करें। अल-मुसल्लून से मुराद अगिर मोमिनून, यानी ईमान वाले उसकी इबादत करें, और शैतान की इबादत से मुराद यही है कि बुतों की पूजा की जाए या गैर खुदा की इबादत की जाए, पूजा की जाए। मुसलमान मोमिन ऐसा नहीं करेंगे। और जामे तिरमिज़ी में जो हदीस है, जामे तिरमिज़ी में तो वाज़े जो अल्फाज हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अमर इब्नुल अहवस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से फरमाया अय्युल यौम हाज़ा, हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया कि सहाबा आज कौन सा दिन है। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज हज अकबर यानी हज्जतुल वदा का दिन है। तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अला, खबरदार हो जाओ, व इन्न शैतान क़द अयसा मिन अन युअबदा फी बिलादिकुम हादिही अबदा, शैतान इस बात से नाउमीद हो चुका है कि तुम्हारे इन शहरों में कभी भी शैतान की इबादत की जाए। अबदा, कभी भी शैतान की इबादत इन शहरों में नहीं हो सकती। शैतान इस बात से नाउमीद हो चुका है। जामे तिरमिज़ी, और जामे तिरमिज़ी में इस हदीस का नंबर है 2159, और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में अल्फाज ये हैं इन्न शैतान क़द अयसा अन युअबदा बिअर्दिकुम हाज़िही, फरमाया कि शैतान इस बात से नाउमीद हो चुका है कि तुम्हारी इस ज़मीन यानी जो जज़ीरा अरब है इसमें शैतान की इबादत की जाए। शैतान इस बात से नाउमीद हो चुका है। ये मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 8522 नंबर हदीस है, दारू इहया अत-तुराथ अल अरबी बैरूत से जो किताब छपी है। तो बेहम्दि ताला इन अहादीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि उम्मत मुस्तफ़ा जो है वो उमूमी तौर पर शिरक में गिरफ्तार नहीं हो सकती। ये उम्मत तौहीद है। और एक बड़ी वाज़ेह और साफ हदीस जो कि मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 16671 नंबर जो दारू इहया अत-तुराथ अल अरबी बैरूत से छपी है, और एक और दूसरी जो मुस्नद अहमद इब्न हंबल गैर मुक़ल्लिद अहमद शाकिर की तहकीक के साथ और हमज़ा अहमद ज़ैन की तहकीक के साथ शाये हुई है, उसमें 17056 नंबर इस हदीस का नंबर है। और मुहक्किक गैर मुक़ल्लिद ने इसको कहा इस्नादुहु हसनुन, इसकी सनद हसन है। और वो हदीस ये कहते थे शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबी, वो कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस मौजूद था, तो हुजूर ने फरमाया कि अतखव्वफु अला उम्मती अश्शिर्क व शहवत अल खफिया, मुझे अपनी उम्मत पर शिरक और शहवत खफिया का खौफ है। हज़रत शद्दाद कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अतुशरिकु उम्मतुका मिन बादिक, हुजूर क्या आपकी उम्मत आपके बाद शिरक करेगी? क़ाल नअम, फरमाया हाँ करेगी। लेकिन साथ ही सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह कर दिया अमा, खबरदार, इन्नहुम ला यअबुदून शम्सन वला क़मरन वला हजरन वला वसरन, खबरदार हो जाओ मेरी उम्मत सूरज की पूजा नहीं करेगी, चांद की पूजा नहीं करेगी, और पत्थरों की और बुतों की पूजा नहीं करेगी। वलाकिन युराऊना बिआमालिहिम, हाँ और वो लेकिन आमाल में रियाकारी करेंगे, रियाकारी करेंगे, दिखलावा करेंगे, लेकिन चांद की, सूरज की, पत्थरों की और बुतों की पूजा हरगिज नहीं करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन चीज़ों की नफी फरमा दी। रियाकारी करेंगे लेकिन इन चीज़ों की इबादत नहीं करेंगे। अब ये जो हदीस है गैर मुक़ल्लिद अहमद शाकिर की तहकीक के साथ जो मुस्नद अहमद बिन हंबल छपी है, उसमें भी इस हदीस को इस्नादुहु हसन कहा गया। और इमाम हाकिम ने मुस्तदरक अल सहीहैन की जिल्द 5 सफ़ा नंबर 248 पर 8106 नंबर हदीस ये बयान की है, और इस हदीस को इमाम हाकिम ने जो है वो सही करा दिया। शुअबुल ईमान में इमाम बहकी 6830 नंबर हदीस लेके आए जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 333 पर, और इमाम अबू नुआइम अस्फ़हानी मुहद्दिस अपनी किताब हिलियतुल औलिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 336 पर 2 सनदों के साथ 899 और 900 नंबर 2 सनदों के साथ इस हदीस को लेके आए। मजमून इस हदीस का मिलता है, और इस हदीस की 2 संदें। अब इसमें एक रावी है अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद। अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद पर उनके हाफ़ज़े की बुनियाद पर बाद मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, लेकिन इनके 2 मुताबे मौजूद हैं। एक मुताबे है खालिद बिन महमूद बिन अर्रबी जो कि हिलियतुल औलिया में 899 नंबर रिवायत के अंदर मौजूद हैं, और इनका एक मुताबे हसन बिन ज़कवान जो कि सुनन इब्ने माजा में 4205 नंबर हदीस में मौजूद है। लिहाजा इन 2 मुताबे की बुनियाद पर भी ये हदीस कम अज़ कम दर्जा हसन को पहुँचती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इन वाज़ेह अहादीस से ये बात साबित होती है कि उम्मत मुस्तफ़ा उमूमी और अक्सरी और मजमूई तौर पर शिरक में गिरफ्तार नहीं हो सकती।
اب اس کے برعکس اس کے مقابلے میں چند روایات پیش کی جاتی ہیں اور روایات پیش کر کے ان سے استدلال کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں جی امت تو اس وقت جو ہے وہ شرک میں گرفتار ہے. جس طرح اس میں دہلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھا صفحہ نمبر 23 پر کہ سننا چاہیے کہ شرک بہت پھیل رہا ہے اور اصل توحید نیاب ہے. اصل توحید نیاب ہے, شرک بہت پھیل رہا ہے. یعنی ثابت یہ کرنے کی کوشش کیا کہ اس وقت امت مصطفیٰ کی اکثریت جو ہے وہ شرک میں گرفتار ہے, حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. اب جو روایت پیش کی جاتی ہیں صحیح بخاری مسلم اور دیگر کتابوں سے, اس میں بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ بعض احادیث وہ ہیں کہ جن کا جو تعلق ہے وہ بالکل نادر صورت کے ساتھ ہے, اور اصول یہ ہے کہ النادر کالمعدوم للاکثر حکم الکل. جو نادر ہوتا ہے نا قلیل, وہ نہ ہونے کی طرح ہوتا ہے. اس نادر کی وجہ سے اکثریت اور مجموعی جو حصہ ہے اس پر حکم مرتب نہیں کیا جا سکتا. النادر کالمعدوم, نادر معدوم کی طرح ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو روایات پیش کی جاتی ہیں ان روایات کا تعلق ہے قرب قیامت کے ساتھ. اب قرب قیامت حالات وہ نہیں ہوں گے جو اس وقت اب موجود ہیں, اور جس وقت جو امت ان حالات سے جو نا وہ گزر رہی ہے یہ حالات نہیں ہوں گے, بلکہ قرب قیامت حالات بہت زیادہ چینج اور تبدیل ہوں گے. مثال کے طور پر ایک دو روایت پہلے سنیں کہ قرب قیامت حالات کس طرح ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم میں 372 نمبر حدیث ہے, بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا. اسلام اجنبی شروع ہوا تھا اور یہ جو اسلام ہے یہ لوٹ جائے گا اجنبیت کی طرف. یعنی ظاہر ہے کہ شروع سے مسلمان تھوڑے سے تھے اور بعد میں پھر ان کی کثرت اور بہت زیادہ تعداد ہوئی, اور اب بھی حمد تعالیٰ ہے, اور آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ پھر مسلمان تھوڑے رہ جائیں گے. اور یہ کب, یہ قرب قیامت چیزیں واقع ہوں گی. اور ایک حدیث صحیح مسلم میں 313 ہے, یصبح الرجل مؤمنا, مسلمان مومن صبح کرے گا مومن ہونے کی حالت میں, ویمسی کافرا, اور شام کو کافر ہوگا. صبح کو مومن اور شام کو کافر, اور شام کو مومن اور صبح کو کافر. اب قرب قیامت جو حالات بن جائیں گے, سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح مسلم میں 4957 نمبر حدیث ہے, لا تقوم الساعہ الا علی شرار الخلق. فرماتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین مخلوق پر, جو بدترین لوگ ہیں ان پر قیامت قائم ہوگی. ہم شر اہل الجاہلیہ, وہ جاہلیت کے لوگوں سے بھی زیادہ بدترین ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی. اور قرب قیامت اس طرح کے لوگ رہ جائیں گے. اب دیکھیں پہلے وہ حدیثیں جن سے استدلال کرتے ہیں. مثلا صحیح بخاری کی 7116 نمبر حدیث ہے, اور صحیح مسلم میں 7298 نمبر حدیث. دیگر اس طرح کی بہت ساری احادیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان, لا تقوم الساعہ, قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تضطرب الیات نساء دوس علی ذی الخلصۃ. فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کی سرینے ذی الخلصہ کے بت کے پاس جو ہیں اس کے اوپر ان کی سرینے جو حرکت نہ کریں. مراد یہ ہے کہ ذی الخلصہ جو بت ہے اس کی عبادت جب تک نہیں کی جائے گی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں, اور سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ایک ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے قبیلے, کچھ قبیلے جو ہیں وہ مشرکین کے ساتھ جا کے نہ مل جائیں. ان احادیث اور روایات کو بیان کر کے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ امت جو اس وقت جو ہے نا وہ اکثر حصہ شرک میں گرفتار ہے. جبکہ اگر ان احادیث کو آپ تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں تو واضح ہوگا کہ ان کا تعلق قرب قیامت کے ساتھ ہے. مثلا صحیح مسلم میں 7299 7299 حدیث ہے. ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لا یذهب اللیل والنہار حتی تعبد اللات والعزی. فرمایا کہ دن اور رات نہیں جائیں گے, یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لات اور عزیٰ کی عبادت نہ کی جائے. جب تک لات اور عزیٰ کی عبادت نہیں کی جائے گی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی. سیدہ عائشہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا تو فوراً سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی, یا رسول اللہ میں تو سمجھتی تھی کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, کہ اللہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کرے گا. جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے میں یہ سمجھتی تھی کہ معاملہ ایسے ہی رہے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ معاملہ ایسے ہی رہے گا, یہ معاملہ ایسے ہی رہے گا حتیٰ کہ یبعث اللہ ریحا طیبہ, حتیٰ کہ اللہ رب العزت ایک پاکیزہ ہوا کو بھیجے گا. اور مصدق کے حق میں دیگر کتابوں میں یہ ہے کہ وہ بڑی ملائم ہوگی اور خوشبودار ہوا ہوگی. اور فرمایا کہ جب اللہ رب العزت اس ہوا کو بھیجے گا تو جو بھی مومن مسلمان
جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا فتوفا، وہ تمام کے تمام کو فوت کر دے گی یہ ہوا، اور تمام کے تمام اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فیبقى من لا خیر فیہ، بس وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر اور بلائی نہیں ہوگی۔ فیرجعون الی دین آبائہم، اور وہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس لوٹ جائیں گے، یعنی بتوں کی بات کرنی شروع کر دیں گے۔ کون؟ جن میں خیر نہیں ہوگی۔ اور کب؟ جب ہوا چلے گی، اور وہ ہوا چلے گی اور ہر مومن دنیا سے رخصت ہو جائے گا، باقی وہ رہ جائیں گے جو شرار الخلق ہیں۔ جس طرح کہ میں نے حوالہ دیا 4957 نمبر حدیث صحیح مسلم کا، کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ الا علی شرار الخلق، مخلوق میں سے جو بدترین مخلوق ہیں ان پر قیامت قائم ہوگی، بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اب جب طیب اور پاکیزہ ہوا چلے گی تو مومن مسلمان دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ اب وہ ہوا کب چلے گی؟ قیامت کے قریب، جب بالکل قیامت کے بالکل پاس وقت آ جائے گا تو اس وقت یہ ہوا چلے گی۔ لیکن اسماعیل دہلوی کو مسلمانوں کو مشرک بنانے کا اتنا شوق چڑھا ہوا تھا، یہ کتاب تقویۃ الایمان، اس کے صفحہ نمبر 96 پر اسی حدیث کو بیان کر کے تو اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے 100 پیغمبر خدا کے فرمانے کے مطابق ہوا، یعنی وہ ہوا چل گئی اور اس وقت تو بس ہر طرف شرک ہی شرک پھیل چکا ہے۔ یعنی اس کی اس عبارت سے کہ 100 پیغمبر خدا کے فرمانے کے مطابق ہوا، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ ہوا چل چکی ہے اور پوری دنیا سے مسلمان فوت ہو چکے ہیں، اور اب صرف مشرک اور کافر باقی بچ گئے ہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ حالانکہ وہ یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ قرب قیامت۔ اور صحیح مسلم کی 7258 نمبر 7258 نمبر حدیث ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرب قیامت جو لوگ بتوں کی عبادت کریں گے اس حدیث کو بیان کیا، تو فرمایا کہ ان امتی سیبلغ، بلکہ اس حدیث کا شروع یہ کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا اور میں نے زمین کے فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے مشرق کو اور مغرب کو دیکھ لیا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جہاں تک اللہ رب العزت نے میرے لیے زمین کو سمیٹا مشرق اور مغرب تک، ان امتی سیبلغ ملکہا ما زوی لی منہا، اللہ رب العزت میری امت کی حکومت کو وہاں تک پہنچائے گا جہاں تک میرے لیے زمین کو سمیٹا گیا ہے۔ کہاں تک؟ مشرق سے لے کر مغرب تک، یعنی امت مصطفیٰ کی حکومت اور سلطنت مشرق سے لے کر مغرب تک جائے گی۔ جا چکی ہے یا جانی ہے؟ وہ جانی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ سارا واقعہ اس وقت پیش آئے گا۔ اچھا، اب وہ حکومت مسلمانوں کو مشرق سے لے کر مغرب تک ملنی ہے، ابھی ہوا چلنی ہے، لیکن یہ ہوا چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ گویا کہ امت کو جناب صرف اپنے اس خود ساختہ توحید کے نشے کے اندر مست ہو کے وہ مسلمانوں کو مشرک بنانے کے در پہ ہیں۔ تو یہ سارے واقعات بتاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہے، امام حاکم اپنی کتاب المستدرک الصحیحین کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 448 پر 8832 نمبر حدیث لے کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی قیامت کے واقعات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور فرماتے ہیں فیبقى شرار الناس، صرف جو بدترین لوگ ہیں نا وہ رہ جائیں گے، فیتمثل لهم الشیطان، پھر شیطان ان کے پیچھے لگ جائے گا اور ان کو اکسائے گا، بہکائے گا، پھسلائے گا اور کہے گا الا تستجیبون وَيَأْمُرُهُمْ بِالْأَوْثَانِ، انہیں کہے گا تم میرا جواب کیوں نہیں دیتے، اور پھر ان کو حکم دے گا یَأْمُرُهُمْ بِالْأَوْثَانِ، بتوں کی عبادت کا، فَيَعْبُدُونَهَا، پس وہ لوگ جو شرار الخلق ہیں وہ بتوں کی عبادت کریں گے۔ کب؟ قرب قیامت۔ تو ان حدیث سے بحمد تعالیٰ یہ بات بالکل واضح، اور واقعات جو نا ان سے واضح ہوئی یہ بات کہ امت مصطفیٰ جو ہے وہ مجموعی اور اکثری اور عمومی طور پر شرک میں گرفتار نہیں ہو سکتی، اور یہ جو روایات اور احادیث پیش کرتے اور ان سے استدلال کرتے ہیں ان کا تعلق قرب قیامت کے ساتھ ہے۔